बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अहवाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं सिंध असम्बली पर और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काला कानून नाफिज किया, जिससे बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों के तमाम इख्तियार छीन लिए गए। बल्कि जो आने वाले इलेक्शन में है और यकीनी तौर पर पीपल्स जानी के कहा जाता है कि जमात इस्लामी की कामयाबी नज़र तो ज़रूर आ रही है। और इसी हवाले जो कानून बनाया गया उसमें जमात इस्लामी ने फौरी तौर पर इस कानून के खिलाफ कहा कि ये हम इसे मुस्तरद करते हैं और यकीनी तौर पर मुस्तरद करना चाहिए, क्योंकि मेयर कराची हो या उनके इख्तियारात बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको झाड़ू पहनने के इख्तियारात दे दिए गए। मेरे साथ इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद साहब और इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी पाकिस्तान से और कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी। मगर आज रशीद साहब से दिल खोल के बात होगी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि सिंध असम्बली में गुज़िश्ता दिनों एक कानून पास किया गया कि जो बल्दियाती इदारों के हवाले थे, और उसके अंदर बल्दियाती कानून के जितने भी जो कानून बनाए गए उसमें किसी किस्म के बल्दियाती इदारों को कोई भी सहूलियात मुहैया नहीं की गई, जिसके खिलाफ आप लोगों ने आज धरना दिया हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया कि 21 का कि इस हसास मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी की जो जागीरदाराना और वडेराना सोच है, उसने सिंध के दही इलाकों को भी और उसके बसने वालों को भी ग़ुलाम बना कर रखा। और अब बल्दियाती तरामीम के ज़रिए वो जो बचा कुचा शहरी इलाका था कि जहाँ कुछ सोच की आज़ादी थी, कुछ इख्तियारात की आज़ादी थी, बल्दियाती तरमीमी एक्ट के नाम पर काला कानून पास कर दिया और इस वक्त दोहरा स्टैंडर्ड मुतारिफ़ करवाया इस पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के 3 सूबों में कानून साजी की गई है कि वो मेयर के लिए बराह रास्त अवाम को इख्तियार दे रहे हैं, जबकि सिंध के अंदर जो है एक मुनफरिद इक़दाम किया गया कि जो बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात मौजूद थे उनको भी वापस ले लिया। यानी शो हैंड के ऊपर पाबंदी लगा करके इन्होंने एक रास्ता खोला जिससे हॉर्स ट्रेडिंग होगी। इसी तरह बल्दियाती कवानीन के अंदर जो बुनियादी तरामीम की गई हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि 18 अमेंडमेंट जो कहती है कि जी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए ताकि लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट और खुशहाली का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की रूह को भी मजरू किया है और इस वक्त जो आइन पास किया गया है तरमीमी, उसके अंदर वो सारे महकमे जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सारे महकमे जो है वो उन्होंने वो सूबा सिंध के इख्तियार में ले लिए हैं। अब्दुल सत्तार अगवानी शहर कराची के मेयर बने, उन्होंने शहर कराची को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल समेत बहुत सारे तालीमी इदारे कॉलेजेस फराहम किए, लेकिन इस तरमीम के ज़रिए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को भी वापस ले लिया गया। नेमतुल्लाह खान शहर के नाजिम बने, उन्होंने 24 कॉलेजेस, हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, पार्क, अंडर पासेस सब कुछ दिए, लेकिन आज हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जो नेमतुल्लाह खान ने बनाया था वो भी सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया। और दलील ये पेश करते हैं कि इन इदारों के ऊपर वसाइल खर्च होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इदारे सूबाई हुकूमत के पास पहले से मौजूद थे, आज इस महीने थरपारकर के अंदर 62 बच्चे क्यों हलाक हो गए इलाज ना होने की वजह से? सिंध जैसा सिविल हॉस्पिटल, उसके अंदर MRI की मशीन मौजूद नहीं है। कुत्ता काटने की वैक्सीन के लिए लोग मारे फिर रहे होते हैं पूरे सिंध के अंदर। जो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है उसको भी आपने कंगाल करने की सोची है। इस शहर में 2 यूनिवर्सिटियाँ, 3 करोड़ की आबादी में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जनरल, और इसके अलावा क्या बल्दियाती इदारे इस शहर पे वडेरों के साथ कब्जा करना चाहते हैं? देखें, जो इक़दामात मुस्तकिल पीपल्स पार्टी उठा रही है वो ये समझती है कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, और उन शहरी इलाकों के अंदर कब्ज़े की सोच के तहत इन्होंने पहले सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। 2 साल से बल्दियाती इंतखाबात ड्यू हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही थी। अपना एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करने के बाद उन्होंने ये सोच परवान चढ़ानी शुरू की है अपने सर्किल में, अपने दायरे में, कि वो शहर कराची के अंदर भी उनका तूती बोलेगा
تو شہر کراچی نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو قبول نہیں کیا۔ اچھا رشید بھائی یہ بتائیے، آج یہ تقریباً تیسرا روز ہے، تو کیا کسی ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں کے لوگوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں تو اس وقت اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں اور سیاسی عمل میں رابطے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جو ملاقات کے لیے آتا ہے ہم اس کے ساتھ ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک میں ہماری پشت کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، انتظامیہ بھی کل سے رابطے کے اندر موجود ہے اور ان کا مستقل اصرار یہ ہے کہ اس دھرنے کو ختم کیا جائے، لیکن حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس کی توسیع کر دی ہے اور یہ دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دھرنا ختم نہیں کیا اور کل منڈے یعنی پیر کے دن لوگ کاروبار پہ جائیں گے، سندھ اسمبلی بلڈنگ میں بھی لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ یہاں سندھ سیکریٹ کے ملازمین جائیں گے، تو کچھ مشکلات ہوگی، تو کوئی انتظامیہ بھی باہر کھڑی ہے آپ سے نمٹنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ دھرنا جو ہے شہر کے تاجروں کے لیے ہے، مزدوروں کے لیے ہے، ڈاکٹروں کے لیے ہے، وکلاء کے لیے ہے، اس شہر کو آباد کرنے والے اور بسانے والے لوگوں کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ شہر کا ایک بہت بڑی اکثریت اس دھرنے کی حامی ہے اور گائے بگائے اس کے اندر شرکت کا عمل بھی جاری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ یہ مزید عددی اعتبار سے بھی طوالت اختیار کر جائے گا۔ حکومت کا کام تو ہمیشہ یہ ہے کہ وہ لاٹھی گولی کی بنیاد کے اوپر وہ چاہتی ہے کہ حق کی آواز کو دبائے، تو اس کے لیے ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم میدان میں بیٹھے ہیں۔ آرٹیکل 140 کے مطابق قوانین چاہتے ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل 140 جو ہے اس کے اندر بنیادی اختیارات جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر اس کا تعین کر دیا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے خائف ہو کر کے کہ اس کو شہری علاقوں کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، لہذا اس نے اس کراچی کو قبضہ کرنے کے لیے ان سارے اختیارات سے جو آئین نے دیے ہوئے ہیں اس سے معزول کر دیا ہے اس سٹرکچر کو۔ اچھا رشید بھائی، ابھی یہ بلدیاتی قانون تو پیپلز پارٹی نے پاس کر لیا سندھ اسمبلی کے اندر، آج آپ کا دھرنا جاری ہے اور دھرنے میں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے دھرنا دیا ہے، اور بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بھی یہ مسائل ہیں مگر وہ آواز بلند نہیں کر رہی ہے، اور 3 کروڑ کی آبادی ہے، اس 3 کروڑ کی آبادی میں میئر کو کوئی اختیارات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ 3 کروڑ کی آبادی کا ایک نمائندہ اجتماع اس وقت جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جاری ہے اور ہم نے ہر دور میں مظلوموں کی ترجمانی کی ہے، ہم نے شہر کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کیا ہے، اس شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم نے یہاں پر سٹی گورنمنٹ بنائی ہے، ٹاؤن کی گورنمنٹس چلائی ہیں اور ہم نے شہر کو ڈیلیور کیا ہے، پانی کے منصوبوں سے لے کر پلوں اور سڑکوں تک کا ایک پورا نظام نعمت اللہ خان اور عبدالستار اغوانی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تبدیل کیا جائے اور اس کو بااختیار کیا جائے، لیکن اس کے برعکس حکومت کے اقدامات یہ ہیں کہ میٹرو کارپوریشن کے پاس جو اختیارات موجود تھے ان اختیارات کو بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ میٹروپولیٹن کراچی کو ملکی اینیملز کا 5 کروڑ ماہانہ ٹیکس ملتا تھا، اس ترمیم کے ذریعے اس کو بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ عباسی شہید ہاسپٹل اور کراچی ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل اور سوبراج میٹرنیٹی ہوم اور غزرآباد میٹرنیٹی ہوم اور اس طرح کے بہت سارے ہاسپٹلز تھے جن کے اندر امپلائمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا معیار کرتا تھا، جس کے اندر شہر کے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آتے تھے، علاج معالجے کی سہولت ہوتی تھی، ان چیزوں کو بھی انہوں نے لے لیا۔ پرائمری ایجوکیشن کے ایم سی اور ڈی ایم سی کا زیڈ ایم سی کا ایک پورا نظام موجود تھا اور شہر کے اندر 1600 سے زائد پرائمری اسکول جو ہے وہ بلدیہ کے تھے، ان اسکولوں کو بھی آپ نے لے لیا۔ آپ نے پرائمری ہیلتھ کی جتنی ڈسپنسری تھی، ویٹنری ہاسپٹل تھے، سب آپ نے لے لیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب انہوں نے ان اداروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان 15 سالوں میں جو اس کے اندر ویکنٹ پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں جس کے اندر ملازمتوں کی بھرتیاں ہونی ہیں، پیپلز پارٹی نے نااہل اور میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا ایک پورا کلچر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس شہر کے اندر بھی روزگار کے مواقع جو شہر کے لوگوں کے لیے موجود ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں۔ رشید بھائی یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کہا جاتا ہے کہ مردم شماری 3 کروڑ کی، اور انہوں نے اس مردم شماری میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں جتنی جماعتیں موجود رہی ہوں
چاہے ایم کیو ایم میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے اس وقت موجود اشتراک میں بیٹھے ہوئے وفاقی حکومت کے لوگ ہوں, ان سب نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی در زیادتی کا سلسلہ شروع رکھا ہے. مردم شماری کے اندر 3.5 کروڑ لوگوں کے شہر کو 1.5 کروڑ گنا جاتا ہے, اور ان کی کابینہ کے اندر شمولیت بھی رہتی ہے, ان کو حصے بھی ملتے رہتے ہیں, ان کی تقریریں بھی چلتی ہیں, ان کے ٹیکس بھی بچتے رہتے ہیں, لیکن شہر کے حقوق کے لیے اور مردم شماری کے لیے اس بااختیار حکومت, وفاقی حکومت کے پاس کوئی اقدام کرنے کا نہیں ہے. رشید بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی قانون ہے تو اس سے پیپلز پارٹی شہری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی جو یہ وڈیرانہ اور جاگیردارانہ سوچ ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ وہ شہری علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے, مگر ان کی اکثریت تو شہری علاقے میں ہے نہیں. شہری علاقے کے اندر دیکھیں اس وقت مسئلہ بدقسمتی ہے کہ مردم شماری سے جب شہر کی آبادی کو کم گنا گیا تو شہر کے اندر صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی کم بنی, اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں کم بنی تو نمائندگی بھی شہر کی کم ہے. تو اسمبلی میں عددی قوت زیادہ ہونے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسے قوانین میں ترامیم کر لی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہر کے اوپر قبضہ کریں. دورہ اسٹینڈرڈ یعنی شہری علاقوں میں میٹرو کارپوریشن کے اندر یونین کمیٹی اور یونین کونسلز کی آبادی کا ریشو آپ دیکھیں تو 45,000 سے 75,000 طے کر لیا ہے, اور جبکہ دیہی علاقوں کے اندر 20,000 سے جو ہے 15,000 سے 25,000 پر مشتمل ہے. یعنی جہاں پر 4 یونین کونسل کی جگہ آپ 1 یونین کونسل بنا رہے ہیں اور اس طرف آپ 4 یونین کونسل بنا رہے ہیں, تو پر کیپیٹا, پر یونین کمیٹی, پر آپ کہہ لیں یونٹ کے حساب سے بھی جو بجٹ کی تقسیم ہے اس کا جو توازن ہے وہ خود بخود بگڑ جائے گا. اچھا رشید بھائی یہ بتائیں کہ عموماً کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 14 سال ہو گئے سندھ حکومت کو, اور کراچی جو ہے وہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر نہیں ہے, تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے, تو اس کی ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر اگر تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس کے ذمہ دار حکمراں ہوتے ہیں. اس وقت ایجوکیشن نظام کے اندر جتنی کرپشن ہے, سندھ کے وزیر تعلیم خود یہ فرماتے ہیں کہ 5,500 اسکول ایسے ہیں جو گھوسٹ ہیں. یہ گھوسٹ اسکول جماعت اسلامی کے کسی منسٹر نے نہیں بنائے تھے, یہ پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق نے بنائے تھے, یہ پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو نے بنائے تھے, یہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے بنائے تھے, اور انہوں نے ہی ان اسکولوں کو جو ہے جیک لگا کے چلانا شروع کیا. وڈیروں کو اوتاقوں کے تحفے دیے گئے ہیں, ان کے اندر ان کے گھوڑے پلتے ہیں, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پر کیپیٹا بجٹ جو 18,000 فی بچہ رکھا گیا ہے, اس بجٹ کو, اس بچے کے سندھ کے بچے کے تعلیمی بجٹ کو یہ وڈیرے بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. رشید بھائی آپ سندھ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں, بڑی بحث و مباحثہ ہوتا ہے, یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ہوتے ہیں. کچھ انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی تھی جس پہ بڑا واویلا مچایا گیا کہ تعصبانہ تقریر تھی, اس بارے میں کیا کہو؟ دیکھیں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم مہاجر کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کرتی ہے اور پیپلز پارٹی سندھی کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن بدقسمتی اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ سندھی قوم بھی محروم ہے, مہاجر قوم بھی محروم ہے. تو ان محرومیوں کو پہنچانے والے تو یہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے شیلٹر کے اوپر آتے ہیں اسمبلی کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر آتے ہیں. سندھ کا وڈیرا جو ہے اس کے بچے آکسفورڈ ہارورڈ کے اندر پڑھتے ہیں, لیکن سندھ کے عام ہاری کے لیے اسکول کے اندر بیٹھنے کے لیے ٹاٹ بھی موجود نہیں ہے, اس کے بچے کے لیے یونیفارم موجود نہیں ہے, اس کے بچے کو اسکول کے اوپر چھت میسر نہیں آتی ہے. لیکن شہر کے اندر مہاجر کے وہ سرمایہ دار لوگ جو انڈسٹریز چلا رہے ہوتے ہیں, جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں, جو ان کے لندن اور پیرس اور دبئی اور ہانگ کانگ کے اندر ہوٹلز موجود ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا دوسرا نظام رکھتے ہیں. تو استحصال کے طبقے دونوں طبقات دونوں قوموں کے اندر موجود ہیں, اور یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو استحصال کرتے ہیں. سندھ کے اندر 600 خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. سندھ کی 8.5 کروڑ کی آبادی کو یرغمال بنانے والے چند خاندان ہیں. ان چند خاندانوں سے نجات ہی شہر اور سندھ کی خوشحالی کا سبب بنے گا. اچھا رشید بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت, کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت جو ہے وہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام جماعتیں ہیں, تو کیا بات درست ہے؟ دیکھیں سندھ کے اندر جو
वफाकी हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं, ये आजमाए हुए चले हुए वो कारतूस हैं कि जिन्होंने सिंध में हुकूमत में होते हुए भी कुछ नहीं किया, ये वफाक के अंदर भी मौजूद है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये चले हुए कारतूस हैं, इनसे कुछ नहीं हासिल होना। ये आइम अंजुमन करप्शन या सताइश है कि जो मिल करके एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देते हैं। इन सब का मुश्तरका एजेंडा है कि आवाम को लूटना है, आवाम को मारना है, आवाम को तबाह करना है, पाकिस्तान को बर्बाद करना है, और मुस्तकिल इस एजेंडे के ऊपर ये मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे बदल करके चलते रहते हैं। अच्छा रशीद भाई, जमात इस्लामी एक कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। सिराजुल हक साहब भी जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये गुर्बत का खात्मा हो। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जमात इस्लामी ने नक्सला टावर के लिए भी आवाज़ बुलंद की, महंगाई के लिए भी आवाज़ की, बिजली की लोड शेडिंग के लिए भी आवाज़ की, गैस की लोड शेडिंग के भी हवाले से बातचीत की। मगर इसकी क्या वजह है कि इस पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका? ये कौन सी ताकतें हैं? इसमें देखिए, मेरा ख़्याल है कि मैं मुस्तकिल एक बात कर रहा हूँ कि एक इस्तेहसाली अनासर का एक अंजुमन कायम है, जो इदारों में भी मौजूद हैं, सियासी पार्टियों के अंदर भी मौजूद हैं। वो एक के बाद दूसरी की बारी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इस वक्त बहुत बड़ा मसला जो है ब्यूरोक्रेसी का है। वो ब्यूरोक्रेसी जब इस्टेब्लिशमेंट ताले आजमा करके बैठते हैं तो उनको फैसिलिटेट करती है, वही ब्यूरोक्रेसी इन सियासतदानों को, करप्ट सियासतदानों को फैसिलिटेट करती है। तो ये एक ही अंजुमन के लोग हैं, इनके चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का एजेंडा एक है। ये मुल्क के इदारों में भी बैठे हैं, ये मुल्क के जो है वो सियासी जमातों के अंदर भी बैठे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के झंडे पर पलट पलट करके ये बारी लगा लगा करके इख्तियार और हुकूमत में रहते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला हो जाएगा? और ऐसा लग रहा कि नहीं होगा इस कानून के ज़रिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटर जगह जगह बैठे के हुक्मरानी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हो कि ये इंतखाबात कब तक होने जा रहे हैं? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तो आज से कोई 18 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, और इस सारे एहतजाज के बावजूद हम इस मुतालबे से दरबरदार नहीं हुए कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएँ। हम तो कहते हैं फ़ौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात आइन और पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है। इसका बरवक्त होना इस पाकिस्तान के लोगों का कर्ज़ है हुकूमतों के ऊपर कि जो बल्दियाती इंतखाबात को डिले टैक्टिक्स के तहत जो है वो पीछे ले जा रहे हैं। हमारा मुतालबा मुस्तकिल ये है कि बाइख्तियार गवर्नमेंट के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, और उसके लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सिंध की हुकूमत को इस बात पर हम मजबूर करेंगे कि वो आइन के अंदर दोबारा तरमीम करें और जो इख्तियारात छीने हैं उसको वापस दें। अच्छा, क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है? क्या वो इंतखाबात में अपनी सीटें लेने में कामयाब होगी? अल्हम्दुलिल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ने इस बात को बहुत वाज़ेह कर दिया है कि शहर के अंदर अगर कोई पेशरफ्त करने वाली जमात मौजूद है तो वो जमात इस्लामी मौजूद है। कराची के लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों के थपेड़े खाने के बाद दोबारा जमात इस्लामी से रुजू करना शुरू कर दिया है, और हम ये समझते हैं कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर टाउन्स के अंदर भी जमात इस्लामी के चेयरमैन होंगे और शहर कराची के अंदर भी मेयर जमात इस्लामी का होगा। हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब, मेंबर सूबाई असम्बली और जमात इस्लामी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि आने वाला वक्त जमात इस्लामी का होगा और यकीन तौर पर मेयर भी इन्हीं का होगा और शहर में काम होते हुए नज़र आएंगे। मगर कुछ लोगों की नीयत साफ़ नहीं है, तो इसमें कुछ धोखा नज़र आ रहा है। रशीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रशीद साहब और सिंध असम्बली मेंबर, यानी कि मेंबर सूबाई असम्बली, और इनका ताल्लुक जमात इस्लामी था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और क्योंकि 3 दिन हो गए ये धरना जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काला कानून नाफिज किया, बल्दियाती इदारों से और तमाम इख्तियारात छीन लिए गए। इसी हवाले से जमात इस्लामी ने बड़े काम किए, बल्कि जो महंगाई के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की, नक्सला टावर के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की, और अब यह कारनामा अंजाम दिया जा रहा है कि बल्दियाती जो कानून नाफिज किया गया है इसे ख़त्म करा के यहाँ से उठेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, और आज बड़ी खुल के बातें हो जाएंगी, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम किसी को भी कबूल नहीं है। क्योंकि जब मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो काम क्या करेगा, और यकीन तौर पर वडेरों की शाही होना चाहिए, वो वडेरा शाही नहीं होने दी जाएगी बकौल जमात इस्लामी। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई ये बताइएगा कि आज जमात इस्लामी का तीसरा रोज़ है, धरना जारी है, बल्दियाती जो कानून नाफिज किया गया है उसे आपने मुस्तरद कर दिया है, तो आज दिल खोल के तमाम जो कोई है अपनी बातें हैं और जो शहर कायद के जो आवाम है उनको दिल खोल के आज बता दें कि जमात इस्लामी क्या करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। असल में देखें, इस शहर के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है ये हुक्मरान तबका। पीपल्स पार्टी यहाँ पर बराह रास्त, अब आप देख लेना, 2008 से लेकर आज 2022 आ गया, 14 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है। 14 साल से जो पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में हो, कितने हज़ार अरब रुपए हैं जो ये शहर कराची इसको दे चुका है। आप ज़रा कैलकुलेट तो करें, पूरी सूबाई बजट का 95% 98% कराची चलाता है। उसके सिले में इन्होंने शहर कराची को क्या दिया है? न ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सन 70 से यहाँ पर इक़्तिदार में हैं और अब मुसलसल 14 साल से इक़्तिदार में हैं। इस पूरे 3 करोड़ से ज़ायद आवाम के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। चिंचियों पे लाने पर आपने मजबूर कर दिया। पूरे पाकिस्तान में मेट्रोज चल रही हैं, सरकार की ट्रांसपोर्ट चलती है, यहाँ की जो थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर तालीमी इदारे वीरान हो गए। आप कॉलेजेस में जाकर तो देखें, हमारे बच्चों को क्या बना रहे हैं आप। स्कूलों को पहले ही हाल तबाह किया हुआ है। पूरे सिंध में 47,000 स्कूल हैं। मुझे आप बताएं कि कोई 100 स्कूल बता दें, 100 स्कूल जिसमें मिडिल क्लास के लोग भी अब खुशी से अपने बच्चे को दाखिल करा सकते हो। 100 क्या, एक भी शायद नहीं होगा। 47,000 स्कूलों में अरबों खरबों रुपए का बजट ये खा जाते हैं। सेहत का बजट एक बहुत बड़ा बजट होता है, कई 100 अरब रुपए का, वो कहाँ लगता है? NGOs के पीछे छुप जाते हैं। जो चिल्ड्रन अस्पताल है, हज़ारों बच्चों का वहाँ पर रोज़ाना इलाज होता था, बंद पड़ा हुआ है 2 साल से। और अब आप चाहते हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल पे भी कब्जा कर लें, कर लिया। KMDC पे भी कब्जा कर लें, स्पेंसर हाई पे भी जो है वो कब्जा कर लें, सरफराज शहीद और सोबराज अस्पताल पे भी कब्जा कर लें, सैकड़ों डिस्पेंसरियों पे कब्जा कर लिया। क्यों करते हैं ये कब्जा? जाली भर्तियां करने के लिए, सियासी और लिसानी बुनियादों पर भर्तियां करते हैं। और देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं, इन लोगों की कोशिश होती है, पीपल्स पार्टी, और फिर इनको एक फ्रेंडली अपोजिशन MQM की सूरत में मिली रही है हमेशा, बल्कि अपोजिशन तो वो कम ही रहे, हुकूमत में इनके साथ ज़्यादा रहें। तो ये लोग सिंधी महाजिर फसाद पैदा करते हैं। ये उसी सिंधी को नौकरी देते हैं जो इनके रिश्वत के निज़ाम में उनका पार्टनर बने। ये आम सिंधी को नौकरी भी नहीं देंगे मेरिट के ऊपर। ये खुद लिसानी बुनियादों पर भी मेरिट कौन सा रखते हैं, जो इनके लिए, जो घर बैठे और इनको तनख्वाह में से आधा दे दे, या करप्शन करके बिलावल हाउस तक चीज़ें पहुंचा दे, या CM हाउस तक चीज़ें पहुंचा दे। तो जब इस तरीके से ये पूरे शहर को, क्या पूरे सूबे को चला रहे हैं, तो हम खामोश बैठ जाएं। होना तो ये चाहिए था कि इस काले कानून के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जिनके पास, किसी के पास 23 सीटें हैं, किसी के पास 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उनको तो पूरा तूफान खड़ा कर देना चाहिए था ना। आज मिलियन मार्च हो रहे होते शहरों में। मैं पूछना चाहता हूं कि अपोजिशन कर क्या रही है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अलावा, ऑल पार्टीज के अलावा, मीटिंगों के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या कर रहे हैं? इसलिए जमात इस्लामी इन लोगों पे तो नहीं छोड़ सकती इस शहर को। मर्दमशुमारी में हमारी गिनती आदि कर दी, कोटा सिस्टम फिर मुसल्लत कर दिया, ये विफाक के करतूत हैं। और पानी का मंसूबा हमारा आधे से भी कम कर दिया दोबारा। हमें बिजली में इलेक्ट्रिक की माफिया हमारे पर मुसल्लत की हुई है। ये विफाक हो या सूबा हो, कुछ देने के लिए कराची को तैयार नहीं है। 9,000 अरब रुपए तो सिर्फ विफाक को 3 साल में दिए हमने। हाफिज साहब, 3 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ की आबादी में जो जनरल 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो क्या समझते हैं कि तालीमी निज़ाम को तबाह नहीं किया? बिल्कुल, देखें, और बनी भी कब है ये? आप ये बताएं ना, ये जनरल यूनिवर्सिटियाँ कब की हैं? उर्दू साइंस कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी कह दिया। वफाकी उर्दू आर्ट्स कॉलेज और साइंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया। असल तो कराची यूनिवर्सिटी है, जिसको अब यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले हुए 50 साल से ज़ायद हो गए। आप मुझे बताएं कि इन्होंने किया क्या है। सन 70 में अब्बासी शहीद अस्पताल आखिरी जनरल अस्पताल बनाया कराची में। उसके बाद कोई जनरल अस्पताल नहीं बना 50 साल में, 51 साल में। 2 जनरल यूनिवर्सिटियाँ, 40,000 से ज़ायद तालिब इल्म पास होते हैं इंटरमीडिएट में, और 16,000 की गुंजाइश मौजूद है। तमाम अगर आप यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस को निकाल लें, बाकी 34,000 के लिए यूनिवर्सिटियों में या ग्रेजुएशन करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटियां नहीं है। और जो प्राइवेट माफियाज है उसको सपोर्ट फराहम किया जा रहा है। वो जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस फीस वसूल करके जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब को तो फारिग कर दिया एजुकेशन से, फारिग कर दिया इन्होंने हेल्थ की फैसिलिटी से, और मुसलसल अब कुछ रह गया है तो वो भी कब्जा कर लो। तो इस माइंडसेट के खिलाफ हम ये धरना दे रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम 3 करोड़ से ज़ायद आवाम की तर्जुमानी करें, बल्कि ये शहर मिनी पाकिस्तान है। आप देखें, अब पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं यहाँ पर धरने में और इदारे यकजहती कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म एक वसी होता चला जाएगा, आवाम के हुकूक का प्लेटफॉर्म।
اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کل ورکنگ ڈے ہے، لوگ کاروبار پہ جائیں گے، سندھ سیکریٹریٹ سندھ اسمبلی ہے، تو کیا خواتین کی بھی آپ کی اس دھرنے میں شمولیت ہوگی؟ اور اگر انتظامیہ کوئی حربہ استعمال کرتی ہے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو کل انشاءاللہ خواتین بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر شریک ہوں گی. ہم ایک پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. ہم یہاں پر دیکھیں، آج 3 دن ہو گئے نا، کوئی ایک پتھر کسی نے پھینکا ہو، کوئی ایک شیشہ کسی نے توڑا ہو، کسی ایک کی نکسیر پھوٹی ہو، یہ جماعت اسلامی کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے دھرنوں میں الحمدللہ پرامن طریقے سے ہم جد و جہد کرتے ہیں، اور ہم اس کا انتظام بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس میں ہمارے ورکرز جو ہے وہ آلٹرنیٹ روٹ بھی فراہم کرتے ہیں. اس روٹ کے اوپر جو سندھ اسمبلی کے سامنے ہے، کوئی ایسا ایمرجنسی کا مسئلہ نہیں ہے. اور سندھ سیکریٹریٹ کا جہاں تک بات ہے، دھندا ہی کم ہوگا ان کا ایک دن شاید. اگر ان کا سندھ سیکریٹریٹ کل کام نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے عوام کو کچھ ریلیف مل جائے، اور عوام جو دھندا یہ کر رہے ہوتے ہیں اس دھندے میں کوئی کمی آ جائے گی تو شاید یہ پریشان ہوں گے. ادروائز سندھ سیکریٹریٹ سے کراچی کا تعلق کیا ہے؟ آپ جا کر وہاں کا ماحول تو دیکھیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے ادارے ہیں یہ تو کرپشن کے اڈے بنا دیے ہیں انہوں نے، اور یہ سندھ اسمبلی وڈیروں کا اڈا بنا دیا ہے. مقامی سندھیوں، ہاریوں کا، بلوچوں کا استحصال کر کے جبرن مسلط ہیں، زبردستی ووٹ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اکثریت میں. یہ اکثریت میں نہیں، اقلیت میں. حافظ صاحب اگر آپ لوگوں نے دھرنا نہیں ختم کیا تو حکومتی جو مشینری ہے اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ بھئی یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ آج سے تو نہیں، یہ بڑے بڑے عامروں کا مقابلہ ہم نے کیا ہے. مولانا مودودی کے زمانے سے لے کر قید و بند کی صعوبتیں ہوں یا ان کے جلوسوں پہ فائرنگ کا نشانہ، ہم نے اس شہر کراچی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، لاشیں اٹھائی ہیں. ہم پرامن جد و جہد سے کبھی وڈرا نہیں ہو سکتے. ہم کس کا کیا بگاڑ رہے ہیں یہاں پر؟ ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو ارباب اختیار تک. اس لیے اگر کوئی زبردستی ہٹانے کی کوشش کرے گا تو ہم بھی اپنا جمہوری طریقہ بھی اختیار کریں گے، اور بی پلان اور سی پلان پہ بھی عمل کریں گے. ہم بہرحال جانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. اچھا حافظ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قانون جو بلدیاتی قانون پاس کیا گیا ہے اور اس پہ میئر کو بھی کوئی اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کی اس بلدیاتی انتخابات میں کامیابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیگر جماعتیں اس قانون کے متعلق نہیں بول رہی ہے. عوام بھی مایوس ہے، بے روزگاری کا بڑا عالم ہے، نسلہ ٹاور توڑ دیا گیا ہے، آپریشن جاری ہے. تو کیا آپ نے عدالتوں کا بھی کوئی رخ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی ملک کے ادارے ہیں، ہم لیگل فریم ورک میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں شکایت ہے عدلیہ سے، ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی، کہ کراچی کے حوالے سے ان کے فیصلوں میں ہمیں عوام دوست فیصلے نہیں نظر آتے. معذرت کے ساتھ ہمیں شکایت ہے کہ یک طرفہ طریقے سے ادھورا انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. نسلہ ٹاور کے متاثرین کو آج تک جو ہے وہ انصاف نہیں ملا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم تو اس آئینی فریم ورک میں، قانونی فریم ورک میں کام کرتے ہیں. یہی عدالت ہے، اسی میں جائیں گے. اور ہم کل پٹیشن بھی فائل کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں. دیکھیں، ہم عوامی عدالت بھی لگا رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اسمبلی میں ایک ممبر ہے، وہ وہاں پر آواز بلند کر رہا ہے. جو جمہوری، آئینی، قانونی جد و جہد ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی حجت تمام کر رہے ہیں، اور اسی لیے لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہوئے اب اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دھرنا ایک بیس کیمپ بن گیا الحمدللہ عوام کا، اور آپ دیکھیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں عوام کی شرکت بڑھے گی. اچھا حافظ صاحب، کیا حکومتی اداروں نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں، ابھی تک کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں ہوا جسے سمجھیدہ رابطہ کہا جائے. البتہ ان کو صرف فکر یہ ہے کہ بھئی یہ راستہ کھل جائے. بھائی راستہ تو کھل جائے، تم نے 3 کروڑ لوگوں کو بلاک کیا ہوا ہے، صوبے کے 60 کروڑ عوام کو بلاک کیا ہوا ہے. ان کا راستہ کھولو. ہم ان کا راستہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کا راستہ بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ راستے کھولنا چاہتے ہیں تو اس قانون کو واپس لیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. میں ایک بات یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت آج چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی پتھر مارنے، گولی چلانے تھوڑی آئے، عوام کا مسئلہ حل کرنے آئے. آج ان کے منسٹرز بیٹھتے ہیں پورے ایکٹ کو لے کر ہمارے ساتھ. ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون کون سی چیزیں آئین کے خلاف ہیں، کون کون سی چیزیں آئین کے مطابق ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آئین کے مطابق عمل کریں. امپاور کریں، آپ با اختیار بنائیں، میئر کو اختیارات دیں. ہم یہ بتائیں گے کہ یہ قانون وہ ہے جس میں ان کے بہت سارے لوگ، سعید غنی صاحب سمیت 2001 کے بلدیاتی ایکٹ میں یہ کام کرتے رہیں، فیسیلیٹیٹ ہوتے رہیں، اس کی تعریفیں کرتے رہیں. لیکن خود جب آئے برسر اقتدار تو وہ سارے اختیارات لے کر جو ہے وہ ایل ڈی اے، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایس بی سی اے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور اسپتالوں پہ قبضہ، یہ سارا کام شروع کر دیا. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ حافظ صاحب، اگر آپ کے یہ مطالبات نہیں مانے اور وہ اپنے قانون کے مطابق الیکشن کراتے ہیں
تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ تو یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو الیکشن بھی ہوگا تو یہیں سے چلے گا، اب تو جو ہے وہ تحریک بھی ہوگی تو یہیں بیس کیمپ بنے گا، اب تو دھرنے بھی یہیں سے بڑھیں گے اور مختلف جگہوں پہ پھیلتے چلے جائیں گے، اور اب جو ہے وہ احتجاج کو اسی جگہ سے منظم کریں گے۔ حکومت کے اوپر ہے، بیٹھ کر بات کریں، مسئلے کو حل کریں، بل کو واپس لیں، ریوزٹ کریں تو تمام چیزیں اسموتھ ہوں گی۔ وہ نہیں کریں گے تو ہم بیٹھے ہوئے اٹھا کے پھینک دیں، جیلوں میں ڈال دیں، یہ تو ہمارے پرانے طریقے ہم آزمائے ہوئے تجربے ہیں حکومتوں کے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی فیس کریں گے۔ لیکن وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی غیر جمہوری ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ یہاں تک رکے گا نہیں، یہ سندھ سیکریٹریٹ کو بلاک کر دیں گے ہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا، نسلا ٹاور کئیوں کی پونجیاں جمع پونجی لگ گئی، سندھ حکومت نے اس کے جو ہے اس کے لیے آوازیں بلند کی، انہیں کوئی رقم نہیں دی، ان بیچاروں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان بیچاروں کے لیے تو ہم جو کہہ سکتے تھے اور جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے اپنی ماؤں بہنوں کا سوچ کر کے، جو بیچاری اپنے ہی پیسوں سے حاصل کردہ تنکا کر کے آشیانہ بنانے والے لوگ اپنا ہی گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس پورے نظام کے اوپر ان کا گھر چھوڑنا کلنک کا ٹیکہ ہے، اور اس عدالتی نظام پر بھی کلنک کا ٹیکہ ہے، جس نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، جس نے جو ہے وہ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فیصلہ کر دیا، لیکن عوام کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ میں اسی لیے تو سپریم کورٹ میں گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہ آپ کائنڈلی سندھ حکومت کو کہیں کہ ان کو کمپنسیشن دیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، انہوں نے کہا توہین عدالت لگا دیں گے۔ میں نے کہا مرضی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب عدالتی نظام میں بھی اس گفتگو کی ضرورت ضرور ہے کہ لوگ جذبات سے فیصلے نہ کریں، اور جذبات سے فیصلہ کرنا تو ویسے بھی فیصلوں اور عدالت کے پورے کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، جس پر سب کو غور کرنا چاہیے، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں، چاہے ان کے دیگر جسٹسز ہوں۔ اگر وہ یہ اپنی پرانی یادوں پر، اپنی ماضی کی یادوں پر، جس کو نجیب ایوبی کہا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بچپن کی یادوں اور 55 کی یادوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اور 65 کی یادوں میں تو اور بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تو ان یادوں پر اگر کراچی کو بنانا چاہتے ہیں تو کراچی کی آبادی تو اب 3 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے۔ اچھا حافظ صاحب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی بہت ہے، بہت پریشانی ہے، چونکہ ہم سب لوگ کامن لوگ ہیں، عام لوگوں میں رہتے ہیں، سیلریڈ لوگ ہیں ہم تو جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر مہینے جب گھر کا سودا لیا جائے، اب تو سچی بات ہے مہینے کا سودا لینے کی ایک ساتھ ہمت بھی نہیں ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے جو ہے وہ لیتے ہیں، اور آپ سوچیں غریب لوگ کہاں جائیں، مر جائیں۔ نئے سال کا تحفہ دیا، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ یہ وزیر اعظم صاحب وہ ہیں جو ہمیں کہا کرتے تھے، ہمیں سہانے خواب دکھایا کرتے تھے، ہم کشکول نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، IMF کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور سب سے زیادہ انہوں نے قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ بہت برا حال ہے، عوام کو اکٹھا ہونا ہوگا، عوام کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں، چاہے وہ پورے ملک کی بات ہو، چاہے یہاں سندھ کی بات ہو، حکومت اور اپوزیشن ایک ہی پیج پر ہے۔ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے۔ ان کی یہ بات کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہوں گے ہم یہ دھرنا دے کے رکھیں گے، اور اگر تسلیم نہیں بھی کیے تو یہ بلدیاتی انتخابات جب تک ہوں گے ہم یہی دھرنا دیں گے۔ حافظ صاحب اور عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چلتے میں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ بریک سے واپس آئیں گے، اور بھی چاند جو لوگ بیٹھے ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ احوال شہر سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی اور عبدالرشید صاحب صوبائی اسمبلی ممبر سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ منیف ظفر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کا 3 دن سے یہاں دھرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کالا قانون نافذ کیا سندھ اسمبلی میں بلدیاتی حوالے سے، اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے اسے مسترد کر دیا۔ آئیے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کا 3 روز کا دھرنا ہے، تو یہ قانون اگر پاس نہیں ہوا تو آپ لوگ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم یہاں آئے ہیں، یہاں مجتمع ہوئے ہیں 3 دن سے، جس طرح کی سخت حالات ہیں، سردی ہے، اس کے اندر بچے بوڑھے جوان تمام لوگ جو ہے یہاں آتے ہیں، رات کو بھی رکتے ہیں، اور یہ سارے لوگ پرعزم ہیں، اور اس لیے پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کالے قانون کو تبدیل کروا کے رہیں گے، اور
وہ جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں کہ جنہوں نے اس قانون کو پاس کروایا ہے تاکہ اس کے نتیجے کے اندر اپنے اختیارات کے اندر اضافہ کیا جا سکے، اس کے نتیجے کے اندر کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے، شہری اداروں کو کنٹرول کیا جا سکے اور تعلیم اور صحت کے اداروں پر قبضہ کیا جا سکے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پبلک اسمبلی کے ذریعے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو ہم جب تک الیکشن ہوں گے، چاہے 4 ماہ ہوا ہے، ہم جب تک بیٹھیں گے، تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم امیر جماعت اسلامی کراچی کی ہر کال پہ تیار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ حاضری بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، آج تیسرا دن ہے اور مستقل حاضری بڑھ رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ایک عظیم الشان خواتین کا سیشن ہے، خواتین کا دھرنا ہے جس کے اندر خواتین بہنیں اس پورے سیشن کو جو ہے منعقد کریں گی انشاءاللہ۔ اگر انتظامیہ نے کچھ یہاں پہ آپ لوگ کو ہٹانے کی کوشش کی تو کیا گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ بالکل بالکل جناب، ہم انشاءاللہ صبر و استقامت کے ساتھ یہاں ڈٹے ہوئے ہیں، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، جمہوری لوگ ہیں، جمہوری طریقے سے بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں کالا قانون نافذ کیا بلدیاتی حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی قانون کے تحت تمام بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جائیں گے، مگر جماعت اسلامی نے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ اسامہ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اسامہ یہ بتائیے گا کہ حافظ نعیم صاحب نے کہہ دیا کہ چاہے 4 ماہ ہمیں بیٹھنا پڑے اور جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ چونکہ اس شہر کے 3.5 کروڑ انسانوں کی آواز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا صوبہ پہلے ہی وڈیرہ شاہی تسلط میں ہے، جو ہمارا سارا دیہی علاقہ ہے ان کو تو ان جاگیرداروں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ شہروں کے اوپر بھی قابض ہو گئے، اندرون سندھ کے شہروں کے اوپر قابض ہو گئے اور لے دے کے اب کراچی کسی حد تک حیدرآباد بچا تھا بھی اس کے اوپر بھی قبضہ اپنا جمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سندھ کے جو 7 لاکھ عوام ہیں یہ ان جاگیرداروں کی غلامی میں مبتلا ہے۔ عام سندھی کے اوپر بھی سب سے زیادہ ظلم یہی جاگیردار کرتا ہے، اس عام سندھی کا سب سے بڑا دشمن یہ جاگیردار ہے اور وہی جاگیردار اب اپنی اجارہ داری اس شہروں کے اوپر بھی قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو جماعت اسلامی جو مسترد نہیں کر رہی ہے، صرف یہ اس شہر کے 3.5 کروڑ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ مسترد اس لیے کیا ہے کہ آئین یہ حق دیتا ہے کہ اختیارات عوام کو منتقل ہونے چاہیے وفاق سے صوبے میں، اور صوبے کا فرض ہے کہ وہ عوام کو نچلی سطح پر شہری حکومت قائم کرے اور عوام کو اختیارات دے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت تک جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کی رائے سے، جمہور کی مرضی سے نظام چلایا جائے اور جمہور کو طاقتور بنایا جائے، جمہور کو حق حکمرانی دیا جائے۔ یہ جمہور سے حق حکمرانی چھین رہے ہیں، یہ جمہوریت دشمن بھی ہیں، یہ عوام دشمن بھی ہیں۔ تو وہ اختیارات جو دور مارشل لاء میں، جو مشرف کے دور میں بھی شہری حکومتوں کو حاصل تھے، انہوں نے وہ بھی سلب کر لیے۔ تو یہ ایک طرح کی جاگیردارانہ آمریت ہے اور اس جاگیردارانہ آمریت کو یہ کراچی شہر اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورا صوبہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اچھا اسامہ بھائی، ابھی تعلیمی نظام میں بھی کئی اسکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، کہہ رہے ہیں 62 ملازمین تھے، تو یہ 14 سال سے سندھ پر حکومت کر رہے ہیں، تعلیمی نظام برباد ہو گیا ہے، کھیلوں کے میدان تباہ ہو گئے، نسلا ٹاور کے بیچارے جو متاثرین ہیں ان کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا، اس بارے میں کیا کہو؟ بالکل یہ استحصالی ٹولہ ہے، لٹیروں کا ایک پورا ٹولہ ہے اور یہ یہاں پہ اداروں پہ بھی اس لیے قبضہ کرتے ہیں کہ وہاں کا بجٹ کھا جائیں، اسپتالوں کا بجٹ کھا جائیں، بلدیاتی اداروں کا بجٹ کھا جائیں۔ اسی لیے دیکھیں شہر کھنڈر بن گیا ہے اور یہ نسل ٹاور ہو، یہ ایک مافیا ہے جو پوری جو یہاں پر مسلط ہے، پورے ملک پر مسلط ہے، صوبے پر مسلط ہے اور یہ حکمراں مافیا ہے، حکمراں مافیا کے بینیفیشریز ہیں۔ یہ بینیفیشریز اس ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں اور اس ملک کے عوام کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنی بقیہ چیزیں آپ نے کہی ہیں، تعلیم فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، حکومت کا بنیادی فرض ہے اور یہ تعلیم چھین رہے ہیں۔ اگر وہ استبل بنے ہیں، اگر وہ وہاں پہ گھوڑے بندھے ہیں تو وہ آپ کے نمائندے ہیں، ایم پی اور ایم این اے ہیں جن کی اوطاقوں پر، جن کی جاگیروں پر جو یہ قبضہ کیا گیا۔ یہ دراصل دیکھیے جتنے گورنمنٹ اسکول اور کالجز ہیں یہ سب پرائم لوکیشنز پر ہیں، ان پرائم لوکیشنز پر زمینوں کو کھانے کے لیے یہ تعلیم کو مزید برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعلیمی ادارے چھین رہے ہیں
تعلیم برباد کر چکے ہیں، علاج برباد کر چکے ہیں. یہ عوام کو علاج نہیں دیتے، عوام کو تعلیم نہیں دیتے، یہ عوام کو روزگار نہیں دیتے، یہ عوام کو گھر نہیں دیتے، یہ عوام کو بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. نام لیتے ہیں، کہتے ہیں جمہوریت، جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت نہیں کہتے. ایسی جمہوریت جو صرف جاگیرداروں کو فائدہ پہنچائے، جس میں صرف جاگیردار منتخب ہو، ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے. اچھا اسامہ بھائی، 2022 کا آغاز مہنگائی سے ہوا ہے اور 2021 تو گزرا ہی مہنگائی میں، اس بارے میں کیا کہو گے؟ یہ مہنگائی اس حکمران ٹولے کی نالائقی کا، اور ان حکمرانوں نے جو موجودہ ہیں اور جو اس سے پہلے تھے، چاہے وہ سول حکمران ہو، چاہے وہ ان کے علاوہ حکمران ہو، ان سب نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے، IMF کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. اور وہی تسلسل ہے پالیسیز کا جو اس تبدیلی کی حکومت میں بھی چل رہا ہے. تو یہ جو تبدیلی کے نام پہ جو حکومت آئی، یہ بھی اسٹیٹس کو میں ہے. جو پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی، جو نواز شریف کی پالیسی تھی، وہی عمران خان کی پالیسی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک گروی رکھا جا رہا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے، غربت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، ناانصافی ہے، معاشی استحصال ہے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. ہمارے ساتھ نائب صدر جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب موجود تھے، اور یقینی طور پر 3 سال میں وفاقی اور سندھ حکومت نے غریبوں کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا. اور جو صوبائی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی نے جو کالا قانون نافذ کیا ہے، ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اور یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس بلدیاتی نظام سے میئر کراچی کو کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، وہ صرف اور صرف روڈوں پہ جھاڑو کے اختیارات ہوں گے. یہی بات ہے، جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی، پیٹرول کے خلاف آواز بلند کی، نسلا ٹاور کے خلاف آواز بلند کی، اور یقینی طور پہ الیکٹرک کی مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی. اور اب 3 روز سے ان کا دھرنا سندھ اسمبلی پہ جاری ہے، اور یہ بلدیاتی قانون کو کسی طریقے سے ہم اسمبلی میں پاس نہیں ہونے دیں گے. حوالے شہر سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.